अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं कि नो इफ यू डोंट। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि हम पिछले कई एपिसोड से डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने किया था, यानी जो हमारा मेन टॉपिक था वो था फेकरी एंड फेकिज्म, और इसमें हमने पहले डिस्कस किया था द डिक्लाइन ऑफ साइंस इन इस्लामिक वर्ल्ड, यानी इस्लामी दुनिया में साइंस जो आज हमारा हशर है वो ऐसा क्यों हुआ। वो आपने काफ़ी ज़्यादा उसके व्लॉग सुने हैं और आपको अब काफ़ी अच्छी मालूमात हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि एजुकेशन में डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इसको शुरू करने से पहले, यानी इस डिक्लाइन को शुरू करने से पहले जो भी कहानी आपको था, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें जितना भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मैं ये मेरा व्लॉग सीरीज़ है, ये मैं किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं कर रही, बल्कि ये मैं स्प्रेड कर रही हूँ अवेयरनेस थ्रू ब्लॉग जो कि इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं और जो इंग्लिश समझ सकते हैं, और थ्रू व्लॉग वो लोग जो कि इंग्लिश या नहीं समझ सकते या इतने ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हैं। तो ये एक किस्म का जिहाद है और इसका रिवॉर्ड ज़ाहिर है, जिहाद का रिवॉर्ड जो वो तो अल्लाह देता है। तो आप इसको जब शेयर करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप बहुत खुशी से इस जिहाद में शामिल होंगे और आप मेरे साथ रिवॉर्ड भी शेयर करेंगे, जो कि ज़ाहिर है कि अल्लाह की ज़ात अता करती है ना। ख़ास तौर पे स्प्रेड जो है नॉलेज का या इल्म को फैलाना, वो एक बहुत ही नोबल कॉज है। और आपको पता है कि हमारे इस्लाम में जंगी कैदियों को रिहा कर दिया जाता था अगर वो किसी एक को भी तालीम दे देते थे या उसको पढ़ा देते। तो ये है इसकी मतलब, ये मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसको आप जितना भी हो सके ना इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। तो हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन थी वो डिक्लाइन की, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, ये जो है ना, दुनिया में तो इतना बुरा हशर नहीं हुआ जितना कि हमारे यहाँ हशर हुआ है। तो इसको डिस्कस करने से पहले एजुकेशन बज़ाते खुद क्या है इसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ ना। जॉन डीवी जो है, जो एक अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत बड़े दुनिया के एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो है, यानी तालीम जो है, वो सिर्फ आप इसलिए तालीम हासिल करते हैं कि आपने ज़िंदगी गुजारनी है, ये नहीं। ये आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रिपेयर नहीं करती, बल्कि ये बज़ाते खुद एक लाइफ है। यानी उसके मुताबिक तालीम जो है वो बज़ाते खुद लाइफ है, क्योंकि इसके बगैर ना तो आप मूव कर सकते हैं दुनिया में, ना ही आप कुछ पढ़ सकते हैं, ना ही आप कोई विजडम गेन कर सकते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके जो सही मायने हैं एजुकेशन के, वो है एक एक्ट और प्रोसेस जो आपको मदद करता है कि आप कोई भी किसी भी किस्म की मालूमात हासिल कर लें, या आप वो ताकत अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं जिसके ज़रिए से आप दूसरों के साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, आप उनको जज कर सकते हैं कि मेरे सामने बैठा हुआ बंदा कितने बानी में है, और फिर आप दूसरों को इंटेलेक्ट, यानी ये आपको प्रिपेयर भी करती है, आपको भी और जिसको भी आप इल्म देते हैं, जिसके साथ भी आप डिस्कस करते हैं, उसको ये प्रिपेयर करती है इंटेलेक्चुअली कि आप अपनी मैच्योर ज़िंदगी जो है ना वो कैसे गुजारेंगे। आपको पता है कि जो हमारी लाइफ बढ़ती है, हमारी ज़िंदगी मैच्योर होती जाती है, और हम उस मैच्योर लाइफ को उसी वक्त मीनिंगफुल तरीके से या प्रोडक्टिवली आप उसको गुजार सकते हैं जबकि आपके पास कोई नॉलेज होगा, कोई प्रोफेशनल स्किल होगी, या आपने अपने आप को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया होगा। तो अब इसका जो मेन पर्पस है ना एजुकेशन का, वो है इंटेग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, यानी आपकी अपनी एक जो होता है ना, आपके अंदर जो एक इजाफा हो रहा होता है इल्म का, या इल्म की रोशनी फैल रही होती है, और आप जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ जैसे जैसे आपके अंदर एक मेच्योरिटी आती जाती है, ये उसको प्रिपेयर करती है। और ये आपको, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने की कुव्वत भी अता करती है, और ये आपको ये अलाउ करती है कि आप अपने, यानी आप एक मैच्योर और पॉजिटिव पर्सन, जो कि एक प्रोडक्टिव पर्सन हो, जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता हो पॉजिटिवली, उसके लिए आपको प्रिपेयर करती है। और उसके बाद ये आपको प्रिपेयर करती है कि आप जान सकें कि एक सोसाइटी में जिसमें आप रहते हैं उसमें आपके राइट्स क्या हैं और उसमें आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, यानी आपकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं।
اس لیے اس کو ہم ایک انٹیگرل پارٹ کہتے ہیں ایک انسان کی ڈیولپمنٹ کا، یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کے جب تک وہ میچور ہوتا ہے یا جب تک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے دوران وہ اپنے آپ کو یعنی کس طرح وہ کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، اور کس طرح وہ ایک پروڈکٹیو پرسن کے طور پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کی جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے پال ڈیوی کے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ وہ چیز جان سکیں جس کو کہ آپ پہلے سے نہیں جانتے۔ اسی کا نام علم ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، آپ بالکل جاہل ہیں، گنوار ہیں، یا جو کچھ بھی ہیں، یا سوسائٹیاں جاہل گنوار سوسائٹیاں ہوتی ہیں، ان کو پریپیئر کرنے کا مطلب، ان کو ایجوکیشن دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیزیں جان سکیں جو ان کو نہیں پتہ۔ اور یہ ہمارے، آپ غور کیجئے گا، ہماری سوسائٹی میں 100% لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ بائی دی وے پیدا کیوں ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو کس مقصد کے لیے ان سے کیا کام لینا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے بھی اپنی پوئٹری میں لکھا ہوا ہے، میں اس کو پڑھوں گی تو پھر وہ ذرا لمبا ہو جائے گا ویلاگ۔ تو بیسٹ ڈیفینیشن جو ایجوکیشن کی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی بی کے مطابق یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے آپ وہ چیزیں جانتے ہیں جو کہ آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہیں، اور یہ آپ کو، کیونکہ یہ آپ کو امپاور کرتی ہے کہ آپ نالج حاصل کریں، نالج جو کہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ سوسائٹی میں نہ صرف یہ کہ آپ پیسہ ارن کر سکیں بلکہ آپ انڈیپینڈنٹلی پروڈکٹیو لائف گزار سکیں۔ اب یہ ایجوکیشن جو ہے یہ شروع ہوتی ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت تک کنٹینیو رہتی ہے جب تک کہ ہم اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن جو ہے نا انسان کی، وہ اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ ابھی اپنی ماں کی گود میں پیٹ میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی ڈیتھ تک آپ لرن کرتے رہتے ہیں بالکل جب تک آپ فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے گا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اور جو آپ پڑھتے چلے گئے، کتنی چیزیں آپ نے معلوم کی اور کتنی چیزیں ابھی آپ معلوم کریں گی، یعنی وہ لائف جو آپ نے شروع کی تھی پیدائش کے بعد، اور وہ لائف جو آپ کی ہوگی ڈیتھ تک، اس میں آپ ایک پورے پروسیس سے گزر چکے ہوں گے، اور آپ کے پاس علم ہوگا جتنا آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ یعنی انفینسی سے، اوبیسلی انفینسی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میچورٹی تک جاتا ہے، اور یہ ہر وہ چیز اس کے اندر آتی ہے علم میں جو کہ کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کے اوپر کوئی بھی اچھا یا برا جو ہے وہ اثر ڈالتی ہے۔ اب یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو لنکیج ہے نالج کا، وہ ایجوکیشن کے ساتھ اس کا کیا لنکیج ہے۔ یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ علم جو ہے آپ پڑھ لکھ لیں، بالکل پڑھ لکھ لیں، لیکن اگر آپ کے پاس نالج جسے کہ علم کہتے ہیں وہ اگر آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بہت زبردست کسی نے شعر لکھا ہے، آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور چیز، کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیوان ہی رہا۔ یعنی آپ لکھنا پڑھنا سیکھ لیں، آپ جو کہ ہمارے اسکولوں میں صرف لکھنا پڑھنا ہی تو سکھایا جاتا ہے، نالج امپارٹ نہیں کی جاتی، جو کہ بہت ضروری ہے آپ کو۔ یعنی یہ علم ہے نا ایکچولی، تو جو اگر آپ لکھنا پڑھنا اسکولوں میں جاتے ہیں، اگر آپ کو علم نہیں ملتا تو پھر آپ طوطے کی طرح ہے، آپ طوطے کو جو مرضی پڑھا دیں، وہ ٹر 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 کر کے سارا کچھ بول دے گا، سب کے سامنے بول دے گا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے اس وقت یہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا، لیکن جو آپ نے سوچ سکھایا ہوا وہ بول دے گا۔ یہی حال آج کل ہمارے اسکولوں کا ہے کہ وہاں لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں، آپ کو علم یا نالج جو ہے نا وہ نہیں دیتے۔ تو جو نالج ہے اس کا ایجوکیشن کے ساتھ لنکیج بہت بہت اسٹرانگ ہے۔ وہ علم جو کہ آپ کو انسان نہیں بناتا، آدمی نہیں بناتا، وہ بالکل اس سے حیوان زیادہ بہتر ہوتے ہیں نا، اس علم کا حاصل کرنا بالکل بیکار ہے۔ تو یہ نالج جو ہے نا یہ ایک یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رچ ہونے کی بیس ہے۔ اگر آپ رچ ہیں اور آپ کے پاس نالج ایکسپونینشلی گرو کرتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا ایکسپونینشلی، یعنی اگر آپ یوں گرو کر رہے ہیں تو نالج ایسے آپ کی گرو کر رہی ہوتی ہے، یعنی آپ جو چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ فوری طور پر بہت ساری چیزوں کو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کے ڈیولپ ہوتی ہے
ایجوکیشن اور نالج دونوں جب آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس نالج ہو تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے دوسرے علوم حاصل کرنا، اور پھر مزید یعنی آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے وہ آپ فیل کرتے ہیں. اور یہ آپ کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس دنیا کا نالج ہے، آپ کے ارد گرد کا نالج ہے، آپ ہر چیز کو ایک سیکنڈ میں گراسپ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اس کی بیک گراؤنڈ آگے پیچھے جو بھی نیٹی گریٹی ہوتی ہے وہ آپ سمجھ لیتے ہیں، آپ کسی سے ڈسکس کریں یا نہ کریں. اب پاکستان میں جو ہے نا یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے نالج کو حاصل کرنا، چونکہ ہمارے ہاں جو آبادی بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں اگنورینس اور الیٹریسی جو ہے نا وہ میرا خیال سے دنیا میں شاید ہی اتنی کہیں ہو جتنی کہ ہمارے یہاں ہے. اور اس سوسائٹی میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرنے کے لیے اور اس ملک کو ترقی دینے کے لیے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ بہت بہت ہی ضروری ہے. باقی تمام نیشن کا تو خیر باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ تو کرتے ہیں، لٹریسی ریٹ دنیا میں 100% بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ریلیجس اوبلیگیشن ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ علم حاصل کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے. یعنی ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے کہ، اور نبی اکرم کی حدیث بھی ہے کہ ہر مسلمان عورت اور مرد کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ تو ریلیجس اوبلیگیشن ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں نالج کو حاصل کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے. اب پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ آپ کو پڑھنا لکھنا تو سکھا دیتا ہے لیکن وہ آپ کو نالج نہیں دیتا. اب اس سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. مطلب یہ اس کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایڈیکویٹ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس بہت سارے ہمارے ملک کے ایسے حصے ہیں جس میں تو فیسلٹیز ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹی وی میں کہ لوگ بچے جو ہیں یہ جو بلوچستان کے علاقے یا کے پی کے دور دراز علاقے، فاٹا کے دور دراز علاقے، بیچارے بچے ننگے پاؤں بیٹھے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، ٹاٹ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس نا، اور وہ ایک کتاب سی یا قاعدہ سا ہاتھ میں لے کر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چادریں اوڑھی بھی ہوتی ہیں، اور سامنے ان کے جو ماسٹر صاحب ہیں یا جو بھی ٹیچرس ہیں ان کی وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، اور وہ صرف آپ کو وہ جو ان کے ہاتھ میں قاعدہ پکڑا ہوا تھا نا بس وہ پڑھنا سکھا رہی ہوتی ہیں. تو اس سے کوئی علم تو نہیں ملتا نا، کوئی انسان آپ نالج نہیں گین کر سکتے. تو یہ انفراسٹرکچر جب تک نہیں ہوگا ہمارے یہاں، وہ بہت مشکل ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو نالج بھی امپارٹ کر سکے. اس لیے یہ بہت کروشل ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کہ آپ جو انویسٹ کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں نا ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی ٹریننگ میں انویسٹ کریں، چونکہ جب تک جو پڑھانے والا ہے وہ خود ٹرینڈ نہیں ہوگا، اس کو خود نہیں پتا ہوگا کہ علم کیا ہے، میں نے کیسے سیکھا اور میں نے اس کو بچوں تک کیسے پہنچانا ہے، اور کس وقت کیا چیز مجھے ان کو بتانی ہے. سٹارٹنگ وہ جو پرائمری اسکول سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر ہائر اسکول تک جاتے ہیں، ہائر سیکنڈری تک جاتے ہیں، تو وہ ٹیچرز جو ہے نا جو اس لیول کے اوپر پڑھاتے ہیں ان کا ٹرینڈ ہونا، پروفیشنلی ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی سب سے بڑی قباحت ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں جو ہے، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے ہاں یہ جو سسٹم ہے یہ چل کیسے رہا ہے. اور یہ میں یعنی ظاہر ہے کہ آپ جب تک ایک سسٹم کو گیئر نہیں کریں گے ٹورڈز ایجوکیٹنگ پیپل تو وہ ایجوکیٹ نہیں کر سکے گا لوگوں کو. اب ہمارا ایکسپیرینس کیا ہے ایجوکیشن کا، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں، اور میری ایج کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے ایگری کریں گے کہ جس دور میں ہم اسکولوں میں پڑھ کے ہیں اس دور میں کیا ہوتا تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی اگلے ایپیسوڈ میں، جو کہ ابھی میں نے بتانا شروع کر دیا تو یہ ویلوگ بہت لمبا ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا. یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دی ڈیکلائن آف نالج جو کہ ہمارے ملک میں ہوا ہے یا اوور آل کسی بھی جگہ پہ ہوا تو اس کے ریزن کیا ہیں. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ اس کا خلاصہ بتایا تھا کہ ایجوکیشن دراصل ہے کیا، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تعلیم یافتہ ہیں ان کے لیے ان میں ہونا کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ میں نے آپ کو بتائی تھی. تو اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا ایکسپیرینس جو پاکستان میں ہے وہ ایجوکیشن کیا کیا رہا ہے. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.